बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। कभी कभार हमें पता भी नहीं चलता हमारा कौन सा अमल हमारे लिए निजात का ज़रिया बन रहा है। मुझे भी पता नहीं चला था कब मेरी तकलीफ़ आराम में बदल गई। मैं जो अजियत की आखिरी हद पर जाकर सांस लेता था, अपनी आती जाती सांसों की रवानी पर भी अजियत महसूस करता था। मुझे ऐसे महसूस होता था जैसे तमाम तकालीफ दूर हो गई हैं। ये बहुत हैरत का मुकाम था। मेरी बीवी मुझे अक्सर कहा करती थी कि अपनी जान का सदका दिया करो। मेरी बीवी का कहना था कि सदका बुलाओं को टाल देता है, मगर मैंने कभी उसकी बात पर यकीन नहीं किया था। मुझे ये सब मनगढ़ंत और फजूल बातें लगती थी, मगर अब जब मैं उसके नताइज और फ़ायदे देख रहा था तो मैंने उसकी बात पर यकीन कर लिया था। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और इसकी शिद्दत से याद आ रही थी। हमारी शादी को कुछ ही वक्त हुआ था, मगर जब कभी मेरी तबीयत ख़राब होती थी मैं उसे हर वक्त अपने पास मौजूद पाता था, मगर अब वो नहीं थी तो मेरा दिल नहीं लग रहा था। उसकी एक आदत की वजह से मेरी माँ ने उसे घर से निकाल दिया था और अब हमें एहसास हो रहा था कि उसकी वही आदत मुझे ज़िंदगी की तरफ वापस ले आई थी। मैं डॉक्टर के पास बैठा हुआ था। आज मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला होने वाला था और मुझे अच्छे की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मेरे हर अगले चक्कर पर डॉक्टर मुझे पहले से भी ज़्यादा ज़िंदगी से मायूस कर देता था। डॉक्टर के अपने दायरे अख्तियार में भी कुछ नहीं था। मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मैं खुद इस बात को जानता था कि मुझे दवा आराम दे रही थी और ना ही दुआ लग रही थी। डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। मुझे लगा मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। मेरा डॉक्टर के पास अगला चक्कर ही नहीं लगेगा। मुझसे जान छूट जाने पर डॉक्टर मुस्कुरा रहा था, मगर ऐसा नहीं था। मनफी सोचों ने मुझे पागल सा कर दिया था। मेरे अंदर ज़िंदगी की 1% उम्मीद भी नहीं रही थी। अपनी बीमारी के आगे मैं अब ज़्यादा बेबस और लाचार हो गया था। मुझे पिछले 3 सालों से ब्लड कैंसर था, जो बहुत ज़्यादा इलाज मुआवजे के बाद भी बढ़ता ही जा रहा था। मैं और मेरी माँ बहुत कंजूस थे, मगर हमने इलाज मुआवजे पर पैसा पानी की तरह बहाया था, कोई कमी नहीं छोड़ी थी। ये कैंसर मुझे तब हुआ था जब मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं नहीं जानता मेरी बीवी मुझे छोड़कर क्यों गई थी, मगर मैं इतना जानता था मुझे कैंसर की लाइलाज बीमारी भी उसी के छोड़ के जाने के बाद हुई थी। उसकी जुदाई का रोग मैंने दिल को लगा लिया था और अब वही रोग मुझे गिन की तरह चाट चुका था। कुछ लोगों की जुदाई आपको कहीं का नहीं रहने देती, ज़हनी और जिस्मानी दोनों तौर पर मफलूज करके रख देती है। वो लोग आपकी ज़िंदगी में ज़िंदगी की मानिंद होते हैं और जैसे ही दूर जाते हैं तो सांस रुकने लगती है। मेरी ज़िंदगी से भी ज़िंदगी दूर चली गई थी तो मैं भी मफलूज होकर रह गया था और नतीजा कैंसर की सूरत निकला था। मैंने उसे ऐशो आराम की कभी कमी नहीं आने दी थी। उसके मुंह से जिस चीज़ का नाम निकलता मैं उसे फ़ौरन ला कर दे देता था। न जाने मेरी इतनी मोहब्बत पाकर भी वो खुश क्यों नहीं हुई थी और मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं आज तक जवाब ढूंढता फिर रहा था, मगर मेरे हाथ सिवाय खालीपन के कुछ नहीं आ रहा था। मैं हैरान होता कि अगर इतनी मोहब्बत जानवर से की जाए तो वो भी मानूस हो जाता है, आपको छोड़कर नहीं जाता, मगर वो इंसान होकर भी मेरी मोहब्बत की कदर नहीं कर पाई थी और मुझे छोड़ गई थी। उसकी यादों में घिरा रहता था। मुझे ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन मैंने अपनी माँ को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुना तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। कुछ रिश्ते आपकी ज़िंदगी में आपके लिए आजमाइश बन जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी ज़िंदगी से जुड़े एक रिश्ते ने दूसरे रिश्ते को इस कदर गहरी चोट पहुँचाई थी कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाया था। मेरी बीवी मुझे छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि उसे तो निकाला गया था। मैं और मेरी माँ बहुत कंजूस थे। हमने आधी ज़िंदगी गुर्बत में गुजारी थी। फिर मैंने कारोबार किया तो वो तरक्की कर गया, जिसकी वजह से रुपए पैसे की फरावानी होगी। अगर सोच समझ कर पैसा खर्च करने की आदत हमारे साथ ही रही। हम सिर्फ शदीद ज़रूरत के वक्त ही पैसा खर्च करते थे, मगर मुझे मालूम क्या था कि यही आदत आगे जाकर मेरी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाने वाली थी। मेरी इसी आदत की वजह से मेरी बीवी शादी के 1 साल बाद ही मुझे छोड़कर चली गई थी। मेरी माँ उसकी तलाश से मायूस होकर घर आ गई थी। अब मैं भी पहले से ज़्यादा बेहतर हालत में था, इसलिए मैंने खुद उसे ढूंढने का फ़ैसला कर लिया। मैं उसे तलाश कर रहा था कि एक दिन वो किसी के घर से निकलकर जाती दिखाई दी। मैंने उसे पुकारा तो वो भागने लगी और गली में जाकर न जाने कहाँ गुम होगी। इसके बाद मैंने उसे बहुत तलाश किया, मगर ना उसे मिलना था ना ही वो मिली। डॉक्टर हैरान थे कि आखिर मैं कैसे ठीक हो गया। मैं जिसके बारे में डॉक्टर्स का कहना था कि मेरे पास सिर्फ चंद दिन की ज़िंदगी बची हुई है, अचानक ही अपनी बीमारी से बाहर निकलने लगा था। मेरी दवाइयों में कोई तब्दीली नहीं की गई थी। फिर ये कैसे मुमकिन था
ڈاکٹر حیران ہو کر میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں خود بھی اپنے ذہن پر زور دے کر یاد کر رہا تھا کہ میں نے اپنی دوائی یا کھانے میں ایسی کون سی چیز شامل کی تھی جس کی وجہ سے میں بیماری سے نکل رہا تھا۔ بہت زیادہ یاد کرنے پر بھی مجھے ایسی کوئی چیز یاد نہ آئی۔ پھر اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ میری دوائی یا کھانے میں تو ایسا کچھ شامل نہیں ہوا تھا، مگر میری زندگی میں بچپن میں ہم نے بہت ہی زیادہ غربت دیکھی تھی۔ کئی دن ہمارے گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ مجھے میری قربانی کا صلہ مل رہا تھا اور میری ماں کی دعاؤں کا ہی نتیجہ تھا کہ میرا کاروبار آہستہ آہستہ ہمیں نفع دینے لگا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب میرا کاروبار عروج پر پہنچ گیا تھا۔ مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی، وہ بھی امیر خاندان سے تھی۔ جلدی ہم دونوں کی شادی ہو گئی اور ہم دونوں نے عملی زندگی میں قدم رکھ دیا۔ پیسہ بہت سوچ سمجھ کر خرچ کرنے کی عادت میری بہت پختگی ہو چکی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں بہت زیادہ کنجوس تھا، مگر فضول کے خرچے نہیں کرتا تھا۔ میری ماں نے بھی ایک مشکل وقت گزارا تھا، وہ بھی بس روٹی کپڑے میں خوش تھی۔ میری بیوی شروع سے امیر تھی، اس لیے اسے ہمارے گھر کا ماحول کچھ راس نہ آیا۔ اسے شاپنگ کرنے کا جنون کی حد تک شوق تھا اور وہ دوسرے دن وہ ہوٹل سے میں کھانا کھاتی تھی۔ میں اس کی مشکلات بہت دل اور محبت سے پوری کرتا تھا، مگر 1 سال بعد اچانک اس نے مجھ سے طلاق لینے کا مطالبہ کر دیا، اور جس دن ہماری شادی کی پہلی سالگرہ تھی میں نے اسے تیسری طلاق بھجوا دی۔ اس کے طلاق لینے پر میں بہت زیادہ تکلیف کی کیفیت میں تھا۔ اسے پوچھ کر تھک چکا تھا کہ آخر اسے مجھ سے مسئلہ کیا ہے، کیونکہ میں اسے بہت خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید وہ کسی اور کو پسند کرنے لگی ہے، اس لیے مجھ سے جان چھڑوانا چاہتی ہے، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ وجہ میرے اپنے گھر میں ہی موجود ہے۔ میری بیوی طلاق لے کر چلی گئی، مگر اس کی جدائی نے مجھے ایسا روگ لگا دیا تھا کہ میں اندر ہی اندر گھٹتے ہوئے بیمار پڑنے لگا۔ میری بیماری نے کینسر کی صورت اختیار کر لی تھی۔ میں جب ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے جاتا، ڈاکٹر مجھے پہلے سے بھی زیادہ نا امید دکھائی دیتے تھے۔ میری ماں کا ارادہ کہیں بھی میری دوسری شادی کروانے کا نہیں تھا، اور نہ ہی میں کسی لڑکی کی زندگی برباد کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے دوسری شادی پر زیادہ توجہ نہ دی۔ مگر جیسے ہی 7 سے 8 ماہ کا عرصہ گزرا، میری ماں کو بھی میری بیماری کا غم ستانے لگا۔ میری ماں بھی اکثر بیمار رہنے لگی اور ہمارا گھر نوکروں کے آسرے پر رہتا تھا۔ نوکر اپنی مرضی کرتے تھے، وہ گھر کی تمام چیزوں کا خیال رکھنے کی بجائے انہیں چوری چھپے اپنے گھروں میں لے کر جانے لگے۔ اس دن میری ماں کو احساس ہوا کہ گھر میں عورت کا وجود ہونا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ میری ماں نے میری بیماری کی وجہ سے میرے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیے، مگر میری بیماری کی وجہ سے کوئی بھی مجھے اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ جس کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کی شادی نہ ہی کی جائے تو بہتر ہے، مگر میری ماں بہو کے بغیر اپنے گھر کا انجام دیکھ چکی تھی، اس لیے وہ میرے لیے رشتہ دیکھتی رہی۔ اب تو میں بھی لوگوں کا انکار سن کر مایوس ہونے لگا تھا، جب ایک دن میری ماں نے مجھے آ کر خوشخبری سنائی کہ میرے لیے ایک لڑکی دیکھ کر آئی ہے اور لڑکی والوں نے ہاں کر دی ہے۔ میری شادی کی تاریخ اگلے ہفتے رکھی گئی اور سادگی سے نکاح کروا کر گھر لے آئی، مگر جب میں نے لڑکی کو دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں قدرت کے اس فیصلے پر بہت زیادہ حیران تھا، مگر میں نے اس لڑکی کو کچھ نہ کہا اور اسے اپنی ہمسفر کے طور پر قبول کر لیا۔ میری بیماری بہت بڑی ہوئی تھی۔ ایک دن میں طبیعت خرابی کے باعث لیٹا ہوا تھا جب میری بیوی آئی اور میرے اوپر سے کچھ گھمانے لگی۔ میں نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا تو اس نے گھبرا کر ہاتھ پیچھے کر لیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بات بدل دی تو میں نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری یہ دوسری بیوی کیا کرتی پھر رہی ہے۔ پھر روز ہی وہ ایسا کرنے لگی۔ جب میں سویا ہوا ہوتا تو میرے اوپر سے کچھ گھمانے لگتی اور باہر نکل جاتی۔ میں ہر وقت منفی سوچیں سوچتا رہتا تو مجھے لگتا تھا کہ میری بیوی مجھ پر کوئی کالا جادو کر رہی ہے، جس کی وجہ سے میں ٹھیک نہ ہو پاؤں گا اور جلدی مر جاؤں اور وہ میری دولت پر قبضہ کر لے۔ آہستہ آہستہ میرے دل میں یہ یقین پختہ ہوتا جا رہا تھا، ورنہ کوئی بھی عورت مجھ سے شادی کرنے پر تیار نہ تھی، مگر میں بھول گیا تھا کہ جو غربت اور تنگی میں نے دیکھی تھی وہ کسی کے حصے میں بھی ہو سکتی ہے۔ میری ماں نے میری شادی ایک بیوہ عورت سے کروائی تھی جس کی 8 بیٹیاں تھیں۔ شادی کے بعد وہ بھی ہمارے گھر میں ہی رہتی تھی۔ میں نے اپنی بیوی اور اس کی بیٹیوں کے ساتھ کوئی بھی فرق نہیں رکھا تھا۔ میری بیوی کی بیٹیوں کو میں اب اپنی بیٹیاں سمجھتا تھا، ان سے بہت پیار کرتا تھا، ان سب کی تعلیم کا سلسلہ بحال کروایا اور ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ بیٹیاں بھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں، وہ مجھے بابا کہنے لگی۔ ہر وقت وہ میرا خیال رکھنے کی کوشش کرتی۔ اگر میں ذرا سی تکلیف میں ہوتا تو وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کبھی میرا سر دباتی، کبھی پاؤں دباتی۔ ان کا ساتھ مجھے خوشی دیتا تھا اور وہ مجھے بہت عزیز ہو گئی تھی، مگر میری ماں کو یہ سب پسند نہیں تھا۔ آج کل میری بیوی کی حرکتیں کچھ زیادہ ہی مشکوک ہوتی جا رہی تھی۔ کبھی وہ کچن میں کھانا بنا رہی ہوتی اور کھانا غائب ہو چکا ہوتا،
کبھی وہ میرے سر پر سے کچھ گمانے لگتی اور پھر نہ جانے کیا چھپا کر گھر سے باہر چلی جاتی۔ میری آمدن میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا تھا، مگر میری بیوی اس میں سے بڑی بڑی رقمیں لے کر نہ جانے کیا کرتی۔ میں اس بارے میں اسے پوچھنا چاہتا تھا، مگر اپنی زندگی سے مایوس تھا، اس لیے اسے کسی بھی عمل سے نہیں روک رہا تھا۔ میری شادی سے پہلے ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ میرے پاس صرف 1 سال کی زندگی ہے، وہ بھی دوائیوں کے بغیر کاٹنا ممکن نہیں ہے۔ میں تو اسی بات کو سوچ کر پریشان رہتا تھا، کسی اور طرف دھیان کیا دیتا ہوں، مگر میری ماں سب دیکھ رہی تھی۔ ایک دن میری ماں نے میری بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور میری بیٹیوں سمیت گھر سے نکال دیا۔ میری بیوی بہت زیادہ رو رہی تھی، اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے، میری ماں کے پاؤں پکڑے، مگر ہم نے اسے گھر سے نکال دیا کیونکہ جو اس نے کیا تھا وہ معافی کے لائق نہیں تھا۔ میری بیوی میرے سر سے کچھ گما کر گھر سے باہر نکل گئی تھی تو میری ماں نے اس کا پیچھا کیا۔ میری بیوی کچی آبادی میں جا گھسی تھی۔ پہلے تو میری ماں آدھے راستے سے واپس آنے والی تھی، مگر تجسس کیا تو مجبور ہو کر میری ماں نے میری بیوی کا پیچھا کرنا جاری رکھا۔ میری بیوی ایک فقیر کے گھر میں گئی اور اسے اپنے دوپٹے کے پلو سے نکال کر پیسے دیے اور ایک ڈبے میں کھانا دے کر واپس گھر آ گئی۔ میری بیوی میری محنت کی کمائی کو یوں لوگوں میں لٹاتی پھر رہی تھی۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ میری بیوی کا ضرور اس کے کسی کے ساتھ کوئی ناجائز تعلق ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے شوہر کی کمائی بھی اسے دینے چلی جاتی ہے۔ میری بیوی رو رہی تھی، مگر میں نے اس کی ایک نہیں سنی اور اسے گھر سے نکال دیا۔ میری بیوی کو گھر سے گئے 2 دن ہوئے تھے جو میں ڈاکٹر کے پاس دوبارہ چیک اپ کے لیے گیا۔ ڈاکٹر نے میرے لیے زندگی کا جتنا وقت مقرر کیا تھا اس میں صرف 3-4 ماہ ہی بچے تھے، مگر مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں پہلے سے ٹھیک ہو رہا ہوں۔ اور جب ڈاکٹرز نے میرا معائنہ کیا تو انہوں نے حیرانگی سے میری رپورٹس پڑھتے ہوئے مجھے بتایا کہ میں پہلے سے زیادہ بہتر ہوں اور جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا بنا کوئی دوائی روزمرہ کی روٹین کو تبدیل کیے۔ میرا ٹھیک ہونا ان کے لیے حیران کن بات تھی۔ میری ماں بھی سن کر بہت زیادہ حیران تھی۔ میں اپنے ذہن پر زور دیتا رہا اور یاد کرتا رہا کہ میں نے اپنے کھانے میں ایسی کیا چیز شامل کی ہے جو مجھے صحت کی طرف لے کر آ رہی ہے، مگر بہت زیادہ سوچنے پر بھی مجھے ایسی کوئی بھی چیز یاد نہ آئی جو میں نے اپنے کھانے میں شامل کی تھی۔ آخر میں ٹھیک کیسے ہو رہا تھا؟ یہ بات سوچتے سوچتے میرا ذہن بالکل تھک چکا تھا جب اچانک میرے دماغ میں دھماکہ ہوا۔ مجھے یاد آیا۔ میں جلدی سے اپنی اماں کے پاس گیا اور انہیں یاد دلایا کہ ایسا کون سا عمل ہے ہمارے گھر میں جس کی وجہ سے میں ٹھیک ہو رہا ہوں۔ میری بیوی کا وہ کام میرے لیے کتنی خیر اور برکت کا باعث بنا تھا۔ مجھے اب سمجھ آئی تھی۔ میں اور میری ماں سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ کی ہوئی زیادتی پر مجھے رہ رہ کر شرمندگی ہو رہی تھی۔ میری ماں الگ شرمندہ تھی، وہ مجھ سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ ہم نے کیسے خود سے ہی ایک بات فرض کر کے اپنی بیوی اور بچوں پر ظلم کیا تھا۔ میں نے بچیوں سے کہا تھا کہ میں ان کا بابا ہوں اور باپ ہوں، کبھی بھی اپنی بیٹیوں کو ایسے گھر سے نہیں نکالا کرتا جیسے میں نے نکال دیا تھا۔ میرے سب دعوے کھوکھلے تھے۔ میں نے اور میری ماں نے میری بیوی کے کیے ہوئے عمل کو جاری رکھا اور میں ٹھیک ہونے لگا۔ ساتھ ہی ساتھ میری بیوی کی تلاش بھی کر رہے تھے۔ اس کے پاس تو کوئی جائے پناہ بھی نہیں تھی۔ میں سوچ کر پریشان ہوتا رہتا کہ میری بیوی اور بچیاں نہ جانے کس سال میں در در کے دھکے کھا رہی ہوں گی۔ ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کے اگلے روز ہم اس فقیر کی کٹیا میں گئے تھے اور اس سے اپنی بیوی کے متعلق پوچھا تھا، جس پر فقیر نے جو کچھ کہا تھا اس نے ہمارے ہوش اڑا دیے تھے۔ مجھے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ میری ماں ہر وقت خود کو کوستی رہتی تھی کہ کیوں اس نے میری بیوی کو صفائی کا ایک موقع بھی نہیں دیا۔ جو کچھ بھی میری بیوی کے ساتھ میں نے کیا تھا اس کی سب سے بڑی ذمہ دار میری ماں تھی اور اسی نے مجھے غلط فہمی میں ڈالا تھا۔ میں اور میری ماں صبح سویرے میری بیوی کی تلاش میں نکل جاتے اور شام کے مایوس ہو کر واپس سے آ جاتے۔ میری بیوی مجھ سے کتنی مخلص اور وفادار تھی، میری صحت اس بات کی گواہی دے رہی تھی۔ ہم رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے اس عمل کی معافی مانگنے لگے۔ ایک دن میری ماں میری بیوی کو تلاش کرتے کرتے تھک گئی تو ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی کہ میری بیوی جلد مل جائے۔ میں بھی اپنی ماں کے پاس جا بیٹھا تھا اور اسے دلاسا دینے لگا۔ بے شک غلطی میری ماں کی تھی، لیکن میں اسے اس طرح پریشان حال نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہم دونوں واپس نکلے ہی تھے کہ اچانک میری نظر ایک چھوٹی بچی پر پڑی۔ وہ میری بیٹی تھی۔ میں نے جلدی سے بلایا تو وہ پاپا پاپا کہتے ہوئے میرے پاؤں سے لپٹ گئی۔ وہ مجھے میری بیوی اور دوسری بچیوں کے پاس لے گئی۔ جب میں نے دیکھا تو میری بیوی ایک کچے سے مکان میں رہ رہی تھی۔ گھر بھلے چھوٹا لیکن صاف ستھرا تھا، وہاں کھانے پینے کی کچھ اشیاء بھی پڑی ہوئی تھی۔ میری بیوی نے جب میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ مجھے یقین دلانے لگی کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا، بس وہ میری بھلائی چاہتی تھی۔ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کچھ بھی بولنے سے روک دیا کیونکہ میں سب جان چکا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں سچ جان چکا ہوں اور اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوں
اسے گھر لے کر جانے کے لیے آیا ہوں تو میری بچیوں کے چہرے کھل اٹھے تھے۔ میری ماں نے بھی آگے بڑھ کر میری بیوی کو گلے سے لگا لیا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے معافی مانگنے لگی تھی۔ اس پر میری بیوی نے مسکراتے ہوئے میری ماں کے بندھے ہوئے ہاتھ کھول دیے۔ میری بچیاں بھی دادی کے ٹانگوں کے ساتھ لپٹ گئی تھی۔ آج میری اماں نے ہمیشہ کی طرح نفرت کی نگاہ سے انہیں نہیں دیکھا تھا، بہت پیار سے سب کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں اپنی ماں اور بیوی بچوں کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گیا۔ یہاں پر میں نے اپنی بیوی والا عمل جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا اور کچھ ہی عرصے میں بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ پہلے مجھے میری بیوی کی باتیں صحیح نہیں لگتی تھی، مگر اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی فرمان ہیں وہ سب درست ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے ہر ایک چیز کا حکم دیا ہے، جس میں صدقہ بھی شامل ہے۔ میری بیوی ہمیشہ مجھے صدقہ خیرات کرنے کی تلقین کرتی تھی۔ وہ مجھ سے زکوٰۃ کے بارے میں بھی پوچھا کرتی تھی۔ میں اس کی ان باتوں سے چڑ جایا کرتا تھا۔ میں نے ساری کمائی بہت محنت سے حاصل کی تھی۔ آپ صدقہ خیرات میں اس طرح سے اپنی محنت کی کمائی کو لٹانا نہیں چاہتا تھا۔ کچھ میں اور میری ماں اصلی کنجوس بھی تھے۔ میری پہلی بیوی بھی ہماری کنجوسی کی عادت سے تنگ آ کر ہی چلی گئی تھی۔ میں تو اپنی پہلی بیوی پر دل کھول کر پیسہ خرچ کیا کرتا تھا، مگر میری ماں کو یہ سب برا لگتا تھا اور وہ بہانے سے میری بیوی کو زیادہ پیسے خرچ کرنے سے ٹوکتی رہتی تھی۔ مجھے عورتوں کے معاملے میں پڑنے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی۔ میں گھر اور ماں کے معاملات میں کم ہی دلچسپی لیتا تھا اور زیادہ بولتا بھی نہیں تھا، جس کی وجہ سے میری ماں اور بیوی آپس میں ہونے والے چپکلش کا بھی مجھ سے ذکر نہیں کرتی تھی۔ مگر ان دونوں کا ذکر نہ کرنا میری بیوی کو مجھ سے دور کر گیا تھا۔ پہلی بیوی کی جدائی میں کینسر جیسی بیماری میں مبتلا ہو گیا، تب میری ماں کو اس بات کا احساس ہوا کہ میری زندگی میں میری بیوی کا کیا مقام تھا، جس پر میری ماں کافی دکھی ہوئی، مگر گئے وقت کو واپس نہیں لا سکتی تھی۔ اس لیے میں نے دوسری شادی کروانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے میرے لیے 8 بچیوں کی ایک ماں کا انتخاب کیا، کیونکہ کوئی بھی دوسرا انسان کینسر سے مرتے ہوئے مریض کو رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سب لوگ میری ماں کی دماغی حالت پر شبہ کرتے کہ میں جو مرنے والا ہوں تو وہ میری شادی کروا دینا چاہتی ہیں۔ میری دوسری بیوی بہت خدمت گزار تھی، وہ مجھے صدقہ خیرات کرنے کی تلقین کرتی رہتی تھی، مگر میں اس کی بات کو ہمیشہ ٹال دیتا تھا۔ اگر وہ کبھی صدقہ خیرات کرنے کے نام پر مجھ سے پیسے مانگتی تو میں اسے منع کر دیتا۔ میری اس عادت سے وہ بہت پریشان رہنے لگی، لیکن چونکہ میں اس کا اور اس کے بچوں کو بے حد خیال رکھتا تھا، اس لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہمارے بیچ کے معاملات خراب ہو جائیں۔ اس لیے اس نے خود ہی صدقہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ کچی آبادی میں میرے صدقے کے پیسے اور کھانا کسی فقیر کو دے آتی تھی۔ میری ماں نے اس کے اس عمل کو غلط تناظر میں دیکھا اور اس طرح ہم نے اسے گھر سے نکال دیا، مگر ڈاکٹر کی رپورٹ دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ میری بیوی کا وہ عمل کتنا صحیح تھا۔ صدقہ خیرات کرنا ایک بہت اچھی عادت ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے۔ میرے ذہن میں میری بیوی کی بات گونج رہی تھی کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ میں آسودگی سے مسکرا دیا کیونکہ یہ بات سچ ہے۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکام سے ہمیں کبھی بھی روگردانی نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے ہی مال اور جان میں سے صدقہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ صدقے سے بہت سی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص بیمار تھا، اسے ڈاکٹر جواب دے دیا اور اس سے کہا کہ اس کے پاس چند دن کی زندگی بچی ہے۔ اس بیمار شخص نے سوچا کہ میری زندگی تو تھوڑے دن کی ہے، میرا بہت سارا مال ہے، کیوں نہ میں کسی کی ٹیم کی کفالت کر دوں۔ میں نے ایک یتیم بچے کو دیکھا تو اسے ہفتے بھر کا راشن دے دیا۔ وقت گزر گیا لیکن اسے کچھ نہ ہوا۔ اگلا ہفتہ آ گیا تو اس نے پھر اس بچے کو راشن لے دیا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ صدقہ اس کی زندگی کو کیسے بڑھا رہا ہے۔ صدقے کا اثر تھا کہ وہ آدمی پورے 18 سال مزید جیا۔ جب اس کی وفات ہوگی، وہ ایک ہفتے بعد اس کی وصیت کو کھولا گیا تو اس میں ایک بیوہ عورت کے گھر ماہانہ راشن بھجوانے کی ہدایت بھی دی گئی تھی۔ اس کے گھر والے حیران ہوئے کہ وہ عورت کون ہے، مگر وصیت میں لکھے گئے ایڈریس پر راشن لے کر پہنچ گئے۔ بیوہ نے دروازہ کھولا اور جب اسے پتہ چلا کہ وہ فلاں بزرگ کے گھر سے آئے ہیں تو اس نے ان کا بہت والہانہ استقبال کیا اور اپنے گھر لے گئی۔ بزرگ کے گھر والوں نے جب اس بیوہ عورت سے اس تمام واقعے کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ بزرگ آدمی پچھلے 18 سال سے ہر ماہ ان کے گھر میں راشن بھجوا رہا تھا۔ اس کے بھجوائے راشن سے ان کا گھر چلتا رہا اور وہ ہر مہینہ اس کے بچے کے اسکول کالج کی فیس بھی باقاعدگی سے دے رہا تھا، مگر اب انہیں راشن اور فیس کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی اور ضرورت مند کو دے دے، کیونکہ پچھلے ہفتے ہی اس کے بیٹے کی نوکری لگ چکی ہے۔ یہ صدقے کی خصوصیت ہے اور یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا بھی آپ کی عمر کو بڑھا دیتا ہے اور آپ پر آنے والی بہت ساری بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو صدقہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا اور مزید ایسی سچے واقعات اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔